बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव फ्राम के पॉडकास्ट क्लब स्टूडियो से ख्वाजा बाबत नहीं महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। कंट्रोल रूम में यही आरफ महमूद कोकर की निगरानी में इस वक्त बिलाल भट्ट, बिलाल फैन और इधर रोशन केबल की तरफ से फहीम अवैस की इधर कंट्रोल रूम में मौजूद है। तो ये बाराराम मसलसल जिला चकवाल के मसाइल और सारा आपको अपडेट करते हैं। तो बारह ये अभी महकमा एंटी करप्शन और ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एंटी करप्शन ड्राइव जो है ना तमाम महकमों में ये थोड़ा सा और बड़े बड़े रैलियां और सरकारी अफसरान की नो करप्शन के नारे भी ये सरकारी एहलकार लगा रहे हैं। मगर सूरत हाल ये है कि अगर आप कोई बिल्कुल ये इधर तय हो चुका है कि ये लोगों के ये मसाइल हल करने के लिए ये महकमे बनाए गए थे, मगर महकमों की सूरत हाल ये है कि ये लोगों को खामखा और जाके और बिल्कुल कोई अगर बारिश नहीं आपकी किसी बड़े का टेलीफोन नहीं है तो फिर नोट निकालें तो अपना काम कराएं। तो बहरहाल ये चलो शुक्र है, ये इसका मतलब ये है कि ये साफ बारह मौजूद है कि महकमों में करप्शन मौजूद है। तो बहरहाल इधर ये जो भी आप इधर देख रहे हैं इधर इकबाल से 9.5 लाख वहाँ बिल्कुल ये महंगाई और उस पर बिल्कुल टिके हुए हैं और ऊपर ये हुक्मरान जो है ना कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। कोई अभी पंजाब में वो कह रहे हैं जो परवेज लाई नहीं तोड़ेंगे, इमरान खान दावेदार हैं कि बस मैं इशारा करूंगा। तो अब ये तय हुआ कि पहले पंजाब असेंबली तोड़ी जाएगी, क्योंकि इसी के बारे में कुछ बात सामने आ रही है कि अगर वो तोड़नी तो शायद चौधरी परवेज लाई ना तोड़े। तो हमारा अब इनकी भी अगर बॉडी लैंग्वेज देखें इमरान के बाद की, ये भी अब इनकी भी जुबान अब तब्दील है। शुरू में तो इनके टूट गए थे जब इमरान ने ऐलान किया था कि वो KPK और ये पंजाब असेंबली तोड़ने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये ऐसे दावा यही किया जा रहा है कि ये बिल्कुल हुक्मरानों को ये पता चल गया है कि ये कम अज कम पंजाब की असेंबली जो है ये दलील होने में जो है उसमें बड़ी रुकावटें हैं। और चौधरी परवेज लाई जिस तरह मजे हुए और सियासतदान है वो यकीनी तौर पर ये इस वक्त जो 716 अरब रुपए के प्रत्याशी मनसूबे पूरे पंजाब में उन्होंने शुरू कराए हैं और रोज फ्रंट पेज पर उनकी बड़ी तस्वीर आ रही हैं कलर उस पे। तो ये एक वो समझते हैं कि ये 3 महीने तो कम अज कम ये सारा जो है ना फंड ये अपनी निगरानी में खर्च कराएं और इसका कम अज कम क्रेडिट है। तो 12 ये आज इन्हीं मसाइल पर हम गुफ्तगू करने के लिए इधर लाइव फ्राम का स्टूडियो में वजह नियाज मौजूद हैं, सरस्वती दिन सफी मौजूद हैं, राजा अफ्तार अहमद हैं और भी अब्दुल खालिद निर्वेश भी ज्वाइन करेंगे और सुरकार मीर भी अभी दस्ते में है। हाँ जी, ख्वाजा नियाज साहब ये वो आप हमेशा कन्फ्यूशियस और उसकी चीन की बात करते हैं, मतलब करप्शन का खात्मा तो फिर गोली है। अभी फिर गोली हो वो गोली में मारा जाए जो वो करप्ट है वो गोली के भी ऐसे जमा करा ये इस्लामी फलसफा है, इस्लामी उनका बदला ये इस्लामी फलसफा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो अभी आपने जिक्र किया है जो करप्शन के खिलाफ जो रैलियां जो मुनक्कद की गई पूरे पंजाब में, जिला चकवाल में भी जोरों शोर के साथ करप्शन के खिलाफ जो है ना वो मतलब रैलियां निकाली गई। अब देखें जी ये रैलियों से ये काम आगे निकल गया है, ऊपर चला गया है। वही कन्फ्यूशस वाली बात है कि उसने 450 साल कबल मसीह में ये कहा गया था जब हजरत ईसा भी नहीं थे, हमारा इस्लाम भी कोई नहीं था। ये 450 साल कबल मसीह कहता है कि माशरे में सख्त सजाएं दे के अब माशरे को बाअखलाक बना सकते हैं। चाइना कन्फ्यूशस के कॉल पे वो अमल दरामद कर रहा है। उस वक्त कभी आप चाइना में जाएं 24 घंटे उसके मजार पे मतलब वो खराजे अकीदत पेश करने के लिए चाइनीज जो है कन्फ्यूशस के मजार पे समझा वो उसने बुद्धा उस वक्त जब कन्फ्यूशस था बुद्धा भी उस वक्त मौजूद था। बुद्धा ने कहा कि मैं अल्लाह का जो भेजा हुआ जो है ना मैसेंजर हूं, मैं पैगाम लेके आया हूं अल्लाह का। जबकि कन्फ्यूशस ने ये बात नहीं की। कन्फ्यूशस फिलासफर था, उसका अपना फिलासफर था जो है ना, दुनिया की पहली एजुकेशनल एकेडमी उसने शुरू की। चाइना का वैसे ही नहीं रसूल पाक ने बोला था कि अगर तुम्हें इल्म हासिल करने चीन भी जाना पड़े तो जाओ,
قبل مسیح سے وہاں پہ اکیڈمی کام کر رہی تھی ایجوکیشنل، اور انہوں نے ایسا وضع کیا ہوا ہے بیوروکریسی کا نظام، انہیں ڈی سی اے سی یہ بیوروکریٹس پیدا کیے کنفیوشس کی اکیڈمی نے، اور اس میں پہلی بات جو تھی کہ آپ نے گردن میں سریا نہیں لے کے آنا، پہلا اس کا ماٹو ہے یہ اکیڈمی کا کہ جو بیوروکریٹ ہے وہ اس کے گردن میں سیکھ نہیں ہوگی، جبکہ یہاں پہ اس کو سیکھ ڈالی جاتی ہے کہ آپ گردن اکڑا لیں، اکیڈمی میں لیکچر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی گردن کو اکڑا لیں، گھڑ سواری اور اپنا تیراکی جو ہے نا وہ سوئمنگ پول میں سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جس نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا نا، چیچوں کی ملیاں کا ہے کوئی، تو ایگزام وہ سوئمنگ پول میں گھوڑ سواری پہ، اور ایگزام ٹائل اور اس میں بلڈنگ میں فرعونوں کی بنائی ہوئی، ہاں جس طرح فرعونوں کی بلڈنگ ہے نا بنی ہوئی پرانے زمانے کی، اس طرح کی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس میں جب وہ جاتا ہے اس کے گردن میں جو ہے نا اکڑ آ جاتی ہے، اور وہ پبلک کو وہ کوئی مطلب ریلیف نہیں دیتا۔ ان سرکاری محکموں میں جب تک سخت سزاؤں کا رواج نہیں مطلب بنایا جائے گا، ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی، تب تک یہ کرپشن ختم نہیں ہونے والی ہے۔ میں آپ کو کل بھی آپ نے رونا رویا ہے کہ آپ ایک گلی ایک سڑک آپ نے پکی کرانی ہے، اگر وہ جینون وہ بنتی ہے نا 5 لاکھ کی، تو اس کا 15 لاکھ کا یہ تخمینہ لگائیں گے، اور یہ جو 10 لاکھ اوپر والا ہے وہ سارے مل جل کے کھا جائیں گے۔ یہ بات سرکاری محکموں میں آپ کی بڑی نظر ہے، اور الحمدللہ اچھا جو اخبار نویس ہے، اچھا جو صحافی ہے، وہ تبھی وہ اپنا ڈلیور کر سکتا ہے کہ وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ جو معاشرے میں جو ساری جو ریگولرٹیز ہیں، جو غیر اخلاقیات اور سارا کرپشن یہ اس پر نظر رکھے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا 75 سال ہو گئے ہیں تمام یہ سرکاری محکمے، خصوصی طور پر چکوال کے سرکاری محکمے آپ کے فوراً اس پہ ہر وقت آپ کی نظر میں تو کیا یہ مجبوری کیا جاری 15 روزہ اینٹی کرپشن بھی یہ کیا جا رہا ہے؟ جی خالد عابد صاحب، میں ابھی دانیال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہ ایک سڑک بنتی ہے تو پہلے ہی اس کا اگر 10,000 اسٹیمیٹ ہے تو یہ 20,000 لگایا جاتا ہے۔ وہ اوپر والا 10,000 تو ویسے ہی چلا گیا، کھاتے چلا گیا۔ جو باقی 10,000 ہے اس میں سے بھی اگر 10,000 خرچ ہو جائے تو ہماری سڑکیں بھی پیرس کی سڑکوں سے کم نہیں ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس 10,000 میں سے صرف 40% سڑک پر خرچ ہوگا، اور وہ سڑک ایک بارش کی نظر ہو جائے گی اور پھر وہی صورتحال وہی رونا رو رہے ہوں گے۔ ادھر جناب یہ دیکھیے آپ کی دوسرا، یہ تو اس محکمے کا حال ہے ہائی وے کا، لیکن اس کے علاوہ تمام محکمے لگے ہوئے ہیں۔ میں کھلا نام دیتا ہوں، آپ لوگ آپ میرے بھائی ہیں، آپ ان کو یہ جو معاشرے کے ناصور ہیں ان کو ہمیں بے نقاب کرنا چاہیے۔ ابھی ایک لیبر آفیسر چکوال کا سابقہ لیبر آفیسر ہے، اس نے کروڑوں روپے کی کوٹھی بھی چکوال سٹی میں بنا لی ہے۔ ابھی ایک سول ڈیفنس کا آفیسر ہے، اس نے کروڑوں جانے لاہور کا رہنے والا ہے، وہ جناب دیکھیے کہ چکوال میں سے اپنی ذاتی کوٹھی کروڑوں روپے کی تیار کر رہا ہے، کروڑوں روپے کا فرنیچر آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ لوگ اور کہتے ہیں کہ کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ بھائی یہ کیا ثبوت کم ہے کہ اس کی تنخواہ 70-80 ہزار روپے ثبوت تنخواہ ہے، اور کار اس کے پاس جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہے، اور کوٹھی اس کے پاس 5 کروڑ کی ہے، تو یہ ثبوت نہیں ہے؟ اس کی آمدن سے وہ مماثلت نہیں کرتی جو سامنے ظاہری پوزیشن ہے۔ ابھی جو محکمہ فوڈ والے ہیں، ابھی جا کر دیکھیں کہ جناب وہ ہوٹلوں پہ ایک ہی برتن میں دھو رہے ہیں برتن، اور اسی میں ہیپاٹائٹس، اور اسی میں جناب وہ ٹی بی والے مریض ہیں، اسی میں جناب تمام شروع میں انہوں نے بعد تاثر یہ دیا تھا یہ براہ راست بھی نہیں زیادہ دیر کرنا جی آپ نے خود دیکھا وہ کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا یہ جی ہاں کس کے ابھی کیا ابھی فوڈ اتھارٹی مکمل طور پر سوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بات ہو رہی ہے اینٹی کرپشن کی،
ابھی اینٹی کرپشن کی میں بات کروں تو اینٹی کرپشن والے کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں وہ خود جو ہے 2 سال بعد خبر آتی ہے جی پیٹ پٹواری رنجے ہاتھوں 20,000 روپے لیتے ہوئے پکڑا گیا, اور بھائی تحصیلدار کیوں نہیں پکڑا گیا؟ تحصیلدار نہیں لے رہا, اور بھائی بڑا افسر کیوں نہیں پکڑا گیا, اور یہ کیوں نہیں پکڑے جاتے ہیں؟ اور 1 سال 1.5 سال بعد ایک خبر آتی ہے سر نہیں دیکھیں کہ جناب یہ پروسیجر کو آسان بنا کر کرپشن ختم کی جائے. یہ بات انتظام تو ہے ہی نہیں ہے, تب یہ سارا ہم تو کہہ رہے ہیں کھلے ناموں مطلب لوگوں نے سارا ایک سسٹم ہی آتا بن گیا ہے. وہ خود تو کوئی بھی وصول نہیں کرتا, مگر وہ بیک چینل اور بیک ڈور چینل پہ کروڑوں اربوں روپیہ سارا ادھر اخبار میں یہ پیچھے سارا رولا مچا جو رہا ہے سارا. تو کیا یہ سمجھتے ہیں یہ اینٹی کرپشن یہ جو ابھی 15 روزہ منایا جاتا ہے تو اس کے کوئی اثرات آئے ہیں سامنے؟ شکریہ جی فیض صاحب. سب سے پہلے تو جو ویک چل رہا ہے اینٹی کرپشن ویک چل رہا ہے ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام, تو یہ کیونکہ ضلعی انتظامیہ جو ہے یہ حکومتوں کے ماتحت ہے, جب وہاں سے حکم آتا ہے تو انہوں نے ایک خانہ پوری بھی کرنی ہوتی ہے, اپنی جو ہے رپورٹس بھی اوپر بھیجنی ہوتی ہے. اصل تو جو یہ واک اور جو یہ واک کرنے والے ہیں اور جو واک کرپشن کے خلاف کر رہے ہیں, یہی جو ہے انہی کے پنجے, انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. کیونکہ عام بندہ جو ہے وہ میں اور آپ ہم نے کیا کہا, ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ادارہ ہمارے انڈر ہے, نہ کوئی دفتر ہمارے انڈر ہے, نہ ہمارے کوئی, ہم نے کہاں سے کرپشن کرنی ہے. تو یہ لوگ جو دفتروں میں بیٹھے ہیں, مختلف محکموں میں بیٹھے ہیں, یہاں پہ میں بات کروں گا کہ کرپشن کسی بھی معاشرے کا ناسور ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے جو ہے نا وہ ایک یہ سمجھ لیں گے جو اس کی در و دیوار ہے, اس میں کرپشن رچ بچ چکی ہے. کوئی ایسا محکمہ نہیں جو کرپشن جس بات نہیں, لیکن میں 3 محکمے جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک صفی صاحب نے بات کر دی ہے محکمہ فوڈ اتھارٹی, دوسرا آپ کا محکمہ ریونیو ہے, اور ایک تیسرا بڑا زبردست محکمہ ہے, کبھی اس کی طرف نہ کسی کا دھیان گیا اور نہ اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے, وہ ہے ہمارے جو یہاں پہ ڈرگ انسپیکٹر تعینات ہیں. آپ یہ دیکھیں محکمہ سے, اچھا یہ دیکھیں جی وہ اپنی جگہ پہ وہ جو میں شیئر کر لوں گا, لیکن میں جو ڈرگ انسپیکٹر کا جو کردار کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ چکوال میں فائز صاحب آپ یہ دیکھیں کہ لاتعداد میڈیکل سٹور گلی محلوں میں کھل چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن اگر آپ پبلک کی رائے لیں, آپ ان سے پتہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی کم ایسا کوئی میڈیکل سٹور ہے جہاں سے ایک تو آپ کو معیاری اور خالص ایک نمبر جس کو آپ دوا بولتے ہیں, میڈیسن بولتے ہیں, وہ ملتی ہے. دوسرا جو یہاں پہ ریٹ ہے, ریٹس کا جو ہے وہ کوئی فکس نہیں ہے. ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں جی کہ بلدیہ والے ایک لسٹ دے دیتے ہیں جی کہ سیب 200 روپے کلو ہے تو 220 روپے کلو کیوں بک رہا ہے, ان کی چلو کم از کم ایٹ لیسٹ لسٹ ہے. یہ ایک جو شعبہ ہے آپ کا میڈیسن کا, یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے کسی میڈیکل اسٹور پہ کوئی لیٹسٹ ہے, ہر میڈیکل اسٹور کا ہر دوائی کا انہوں نے اپنا ریٹ فکس کیا, نظر نہیں آتی کدھر ہے, اب نظر بھی نہیں آتی. اور پھر ایک دوائی جو ہے وہ آپ کی تقریباً 5-6 قیمتوں میں ایک اسٹور پہ ہے, تو وہ کہیں گے کہ یہ کمپنی اور ہے. اچھا یہ اس چیز کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ کیونکہ منتھلی لے جاتے ہیں تو لوگوں کو دوائی جو ہے, دوائی ایک صحت کے لیے جو ہے بہت مین چیز ہوتی ہے. پنڈی سے آپ لے کے آئے تو آپ کو فوراً وہ دوائی افیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. صرف 30 لاکھ روپے منتھلی ہے. اچھا یہ دیکھیں نا جی وہی میں. اچھا دوسری فائز صاحب محکمہ جو بات کر رہے ہیں فوڈ اتھارٹی کا, انہوں نے بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسٹارٹ میں انہوں نے بالکل کوئی کام کیا ہوگا. اب انہوں نے صفی صاحب نے کہا جی کہ وہ محکمہ سو گیا ہے. وہ محکمہ سو نہیں گیا ہے, وہ محکمہ جاگ رہا ہے. وہ جاگ رہا ہے. وہ جاگ اس لیے رہا ہے کہ ابھی انہوں نے سارے یہاں کی شاید گر سیکھ لی ہیں. انہوں نے جناب ہر ایک چھوٹی سے لے کے بڑی بڑی دکان پہ اپنا ایک جو ہے انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ بنا کے وہ اکثر دکانوں پہ جائے نا جی, دہی کی جائے, دودھ کی دکانوں پہ جائے, دوسرے جنرل اسٹور پہ, وہاں کے آگے ایک انہوں نے بالکل فرنٹ پہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ایک سرٹیفکیٹ لگایا ہوا ہے. کیا وہ سرٹیفکیٹ وہاں پہ رکھ جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پوتر ہو گئے ہیں, اب جو مرضی کریں, مطلب وہ اپنا حصہ ان سے لے گئے, اب وہ کرپشن کریں, دودھ دہی میں ملاوٹ کریں, لوگوں کو 2 نمبر شہر جو خردی نوش ہیں وہ مہیا کریں, ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, وہ مہینے کے بعد آئیں گے, وہ جو سرٹیفکیٹ اس کی جو بھی منتھلی ہے. اچھا آخری چیز جو ہے خالد صاحب کہ اگر آپ شکایت کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ بالکل ڈی سی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے انڈر جو ہے نا یہ وہ خود کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا نہیں تعلق یہاں ضلع کسی افسر کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن, میں خود ایک دفعہ اپلیکیشن لے کے گیا
وہ اپلیکیشن لکھ کے آپ نے اپنا جناب سگنیچر کر کے آپ اپلیکیشن کسی بھی آپ نے اگر ہوٹل کے یا تندور کے یا کسی بھی دودھ دینے والے کے خلاف دینی ہے وہ آپ دے آتے ہیں, وہ ان کی چاروی ہو جاتی ہے. وہ دینے کے بعد آپ کو بالکل فیڈ بیک نہیں دیتے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے غلط دی ہے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, یا آپ نے بالکل ٹھیک دی ہے نہ وہ آپ دے جاتے ہیں, ابھی کی جاتی نکل آتی ہے, وہ باہر باہر سے جاتے ہیں, ان سے اپنا ملک مکا کر کے لے آتے ہیں. تو یہ اس کے لیے جو ہے نا پراپر یہ اسلامی فلسفہ ہے اور حدیث بھی ہے کہ وہ انتراشٹری اور منتشی پہ دینے اور لینے والا دونوں جلدی ہیں. تو یہ چلو لینے والا تو جو اپنی جگہ اس میں ہے, تو یہ دینے والا بھی اس کا بھی تو اسلامی وجود ہے, تو وہ بھی جلدی ہے. یہ پہلے رشوت کی ڈیفینیشن ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ فقہ کے اندر اور جیرس پروڈکشن کے اندر اس کا ایگزیکٹ میننگ نکلتا کیا ہے. رشوت ایک ناجائز کام کوئی کروانے جاتا ہے, میں جاتا ہوں, میرا ناجائز کام ہے اور مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں یا کچھ اور دینا پڑتا ہے, تو دیٹ از ایگزیکٹلی اے رشوت, برائب, نتھنگ بٹ اے برائب. اب میرا جائز کام ہے, پٹواری سے ہے یا کسی اور سے ہے, مگر وہ میرا کام کرتا نہیں, مجھے ذلیل کر رہا ہے, خجل خوار کر رہا ہے. جو کام میرا 1-2 وزٹس یا ایک ہفتے کے اندر ہو جانا چاہیے, یہ 4 مہینوں میں نہیں ہو پاتا اور مجھے اس کے ہو جانے کی کوئی امید ہی نہیں ہے. تو مجھے مجبور کر کے میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اگر پیسے دینے پہ مجبور ہو جاتا ہوں, تو یہ اس کے لیے رشوت ہے, میرے لیے نہیں ہے. میرے لیے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے, مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے, میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, مجھے بازو مروڑ کے مجھ سے آرم ٹوسٹنگ کے ذریعے مجھ سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں. یہاں پہ میں مظلوم ہوں اور راشی صرف وہی ہے. تو یہ ہے رشوت کی ڈیفینیشن. تو جو ناجائز کام ہے اس کے لیے پیسے دیے گئے ہوں, کوئی اور تحائف دیے گئے ہوں, وہ 100% رشوت ہی ہے. اور یہ جس حدیث مبارکہ کا آپ نے ذکر کیا ہے, یہ حدیث مبارکہ اس پہ ایگزیکٹلی اپلائی ہوتی ہے. میں آپ کے نوٹس میں ایک بڑی اور اہم چیز لانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے بجلی اکثر کم رہتی ہے, شدید کمی رہتی ہے بجلی کی, سردیوں میں بھی رہتی ہے, گرمیوں میں تو کیا ہی بات ہے. اب آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں اسٹریٹ لائٹس ہیں, آپ کبھی دھیان کیجئے گا, اسٹریٹ لائٹس ہوں, پارکوں کی لائٹس ہوں, اندھیرا پڑنے سے پونا گھنٹہ پہلے آن کر دی جاتی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ صبح اسٹریٹ لائٹس ہیں, جو لوگ جلدی جاگنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے, اگر ان کا دھیان اس طرف گیا ہو تو سورج کی جب روشنی جب یہ ہو جاتی ہے اس کے کافی دیر بعد جا کے اسٹریٹ لائٹس کو بند کرنے کے لیے جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ آتا ہے, کیونکہ اس کی سہولت اسی کے اندر ہے. کئی دفعہ میں نے ان سے بات کی, مجھے اتفاقاً میرا آمنا سامنا ہو گیا, میں نے کہا یار آپ نے دیر سے بند کرے ہو, یہ پونا گھنٹہ پہلے بند کر دی جانی چاہیے تھی, اور آدھا یا پونا گھنٹہ جو ایکسٹرا لائٹ صبح اور شام کو جلے گی 1.5 گھنٹہ, آپ حساب کیجئے گا کسی ایسے ملک کے اندر کہ جہاں پہ ایک یونٹ قیمتی ہے, وہاں پہ کس کہہ لیں کہ کتنا ظلم اور کتنی جو ہے وہ اس میں. اور اس کے مسئلہ کیا ہے اس کے پیچھے, کہ جس بندے نے سوئچ آف کرنی ہوتی ہیں لائٹس, وہ اپنی سہولت دیکھتا ہے اور اپنی سہولت کے وقت موٹر سائیکل نکالتا ہے اور جا کے آن اور آف جو ہے, چاہے وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا فرق ہی کیوں نہ ہو. میں بلدیہ کے دفتر میں گیا اور میں نے کئی چکر لگائے, میں نے کہا جی یہ ماجرا ہے, اور پھر مجھے وہ جو ایک افسر تھے ریلیونٹ جو ہے انفراسٹرکچر کے جو افسر تھے, ان سے میری ملاقات کہیں 2-3 ملاقاتوں کے بعد ہوئی, 2-3 وزٹس کے بعد ہوئی, انہوں نے بھی مجھے کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیا. اب یہ اس ملک کا حالات ہیں, کہیں پہ رشوت ہے. ابھی یوٹیلٹی اسٹور پہ ہم نے اس دن بات کی, ادھر لائنیں ساری لگی ہیں, تو آج وہ فتح نور صاحب ہو گئی, انہوں نے کہا ساڈا بھی موقف دو. انہوں نے کہا جی یہ سارا بھی جڑے زنانیاں باہر مطلب بٹھا دینے ہیں, سارا یہ معاملہ کرنے ہیں, اگر سارے نہیں اندر واڑ کریے تو پھر چینا کی طرف نہیں تھامی. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے, زنانہ میں برقعے اور چادروں میں کئی ویڈیو بھی وائرل ہوئی, یہ کوئی موقف ان کا کوئی ضرورت ہے یہ نہیں. وہ دیکھیں جی بات یہ ہے, یوٹیلٹی سٹورز میں ابھی 75 بیگ ان کو ایشو کیے جاتے ہیں. فی چکوال کے 10 یوٹیلٹی سٹورز ہیں شہر کے, باقی ڈسٹرکٹ کے تو میں پہلے بتایا تھا 80 ہیں جو ہے نا کہ لگ بھگ, اس میں تلنگانہ بھی آتا ہے, اب تلنگانہ لاگو ہو گیا. تو
یہ جو 10 جو یہ ہیں اس میں 75 بیگ آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 75 بیگ مطلب کیا کرتا ہے ایک گھنٹے میں 75 جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی 200 کم سے کم بیگ فی یوٹیلیٹی سپلائی کام آ رہی ہے. اور وہ اندر اگر وہ لائن جاتے ہیں نہیں وہ پھر جو ہے نا لگی بھی ہو لائن اپنا لے کے وہ مطلب چلے جائیں. اتنے مطلب وہ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ابھی جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس پہ کافی سارا مطلب فرق ہے. 1500 کا اگر 2000 کا چکی کا اور جو عام بیگ ہے جو آٹے کا 20 کلو کا وہ 1500 کا, یہ 10 کلو کا 600 کا. ابھی صاحب یہ مارکیٹ کمیٹی والے روزانہ ایک ریٹ لسٹ جو ہے آپ یہ ہر چیز کے شاید مدت کے بھی انتظامیہ کی طرف سے ریٹ مقرر ہے سب. جی تو یہ اس پہ کیوں نہیں یہ دستیاب ہوتی ہے؟ مارکیٹ کمیٹی کا بھی آپ نے نام لے لیا. اس ادارے میں بھی وہ چیئرمین عاشق صاحب آئے ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن سیکرٹری صاحب کی شکایات ہیں تو وہ جو ہے نا تاجروں کے ساتھ ملی بھگت سے وہ ریٹ بناتے ہیں جو مبینہ طور پر, مگر وہ کہہ رہے ہیں نا جو ریٹ دے رہے ہیں اور جو ریٹ دے رہے ہیں اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے. تو عمل درآمد وہ کہتے ہیں جی ابھی آئے گا جرمانہ کرے گا مجسٹریٹ 2000 4000 ہم ایک گھنٹے کے بعد ہم گاہک سے نکال دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, آئے جرمانہ کرے. وہ تو کہتے ہیں دکاندار آئے جرمانہ کرے ہم اپنی مرضی سے بیچیں گے. نہیں جی, کم از کم میری تجویز یہ ہے کم از کم ایک ہفتہ نہ ایف آئی آر دی جائے نہ جرمانہ کیا جائے, کم از کم ایک ہفتہ کے لیے دکان کو سیل کر دیا جائے. ایک ہفتہ نہیں, رزق بند کیا تو رزق بند نہ کروائے اور چارجنگ نہ کرے. چلو گرفتاری بھی اگر ہو جائے لیکن 5 دن 6 دن اگر دکان بند رہے گی, مجھے ڈر ہوگا کہ میری شاپ جو ہے 6 دن بند ہو جائے گی تو میں کرپشن نہیں کروں گا, میں زیادتی نہیں کروں گا. یہ ایک سبق ہے. مہنگائی کا یہ سارا جس طرح قیمتیں اور زیادہ آپ یہ ہماری بھی آبزرویشن ہے کہ یہ ایک مصنوعی مہنگائی ہے. اگر یہ ساری جو قیمتیں مقرر ہو رہی ہیں اس پہ اگر چیزیں دستیاب ہونا شروع ہو جائیں تو یہ کم از کم 20-30% تو لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف مل سکتا ہے. اس پہ آپ کیا تجویز دیتے ہیں, کیا کیا جائے؟ بھائی صاحب 2 باتیں ہیں اس پہ بھی. یہ ہے کہ ایک پہلے بات ہو چکی ہے کہ جہاں بھی جو سرکاری ریٹ جو پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہیں وہ تھوڑا سا اگر ایکٹیو ہو جائیں اور ایٹ لیسٹ جو ہے جو وہ خود جاری کرتے ہیں ذیلی انتظامیہ جو ریٹ لسٹیں جاری کرتی ہے یا جنرل اسٹوروں پہ جہاں پہ آویزہ ہوتی ہیں کہ چینی پتی کے یہ ریٹ, اگر اسی چیز پہ اسی ریٹ پہ ہی لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک جگہ پہ میں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ پڑھا کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ زیر تعمیر ہے. 75 سال گزرنے کے بعد بھی 75 سال ہمیں ملک صاحب آزادی حاصل کی ہو گئے ہیں, ابھی بھی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خائی صاحب زیر تعمیر ہے. انسانوں سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے. یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ابھی 75 سال کے بعد بھی تعمیر نہیں ہوا. بنیاد صاحب نے جو یوٹی اسٹور کی بات کی ہے وہ ان کا موقف بھی ہم نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یوٹی اسٹور پہ جو ہے اگر آپ کے پاس 70 بیگ آتے ہیں تو وہ 70 ہی اگر ڈیزائرنگ بندوں کو مل جائیں تو پھر بھی وہ رش بھی کام ہو جائے گا اور اس میں بہت بہتری ہو جائے گی. لیکن کیا ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ جس طریقے سے ہر محکمے میں یوٹی اسٹور بھی ہمارا وہی اس کا بھی وہی حال ہے, وہ بھی اسی محکمے میں. وہ جو 70 بیگ خائی صاحب آتے ہیں ان میں سے 20 بیگ یا 15 بیگ جو باہر خواتین یا جو بیچارے بزرگ لگے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں, باقی وہ انڈر گراؤنڈ کر دیتے ہیں. کسی جگہ پہ یہ ثبوت اگر ان کو چاہیے ہوں گے تو یہ مجھ سے رابطہ کریں, میں ان کو ثبوت دوں گا کہ جناب آپ کی یوٹی اسٹور میں جو آپ کا عملہ ہے وہ اپنے جو ان کے عزیز و اقارب ہیں جو رشتہ دار ہیں ان کو چینی کے گٹو, ان کو گھی کے گٹو, ایک گھی جو ہے ایک شناختی کارڈ پہ ملتا ہے غالباً 2 یا 3 کلو ملتا ہے, تو ایک شناختی کارڈ پہ 10 سے 15 گھی جو ہے وہ اپنے ریلیٹیو کو دیتے ہیں. وہ جو باہر خواتین ہوتی ہیں ان کو پھر ان کو کیا ملنا ہے جب وہ 70 بیگ ہے ان میں سے 50 روپے اندر ان کے بنے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹور ہیں, وہ 50 روپے رکھ دیتے ہیں, 20 روپے تقسیم کر دیتے ہیں. تو انصاف جو ہے میں کہتا ہوں کہ انصاف میں اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے راجہ صاحب کی بات کو انٹرپٹ کیا, معافی چاہتا ہوں کہ اس کرپشن کو ختم کرنے کی میری ایک تجویز ہے کہ 70 بیگ اگر منظور ہیں یا 75 بیگ ہیں, بعد لائن میں جو لگی ہوئی عورتیں ہیں 75 چٹے ان کو باری باری دے دی جائے. 75 چٹے دینے کے بعد 76ویں عورت کو کہے گی آٹا ختم ہو گیا آپ جائے, وہ انتظار نہ کرے, بجائے لائن میں وہ بیچاری ہاں نہیں ہے
تو یہ باہر ہی ان کو چیک دے کہ بھئی یہ تجویز ہے اور یہ ڈی سی صاحب اس پر عمل درآمد کروا دیں تو یہ کرپشن آتے کے لیے ختم ہو سکتا ہے. آپ یہ مقرر یہ بتائیں کہ یہ ابھی پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کے کیا آپ بتا دیں. پرویز الہی صاحب کے جو جن کو کہہ لیں کہ آپ بڑی ایک ڈرامائی انداز کے اندر حکومت ملی اور وزیر اعلیٰ دوبارہ بننے کا موقع ملا. ان پہ آپ یہ چلو وہ ڈیٹیل ہوتی رہے گی. یہ آپ رائے سے کہ یہ آپ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہے, میرے پاس ہے, کیا یہ وہ اگر توڑنا چاہیں تو پرویز الہی آمین کریں گے؟ کیا اسسمنٹ ہے؟ مجھے اسمبلی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ایک مطلب assessment جو ہے. مجھے اسمبلی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. دھنیال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل تیار ہیں, پرویز الہی تیار ہیں کس پہ؟ اس پہ یہ جو عمران خان جو بولے گا ہاں کہ توڑ دیں, ہاں مطلب اسمبلی توڑ دیں. ہاں اور کیوں کہ اس کے فوراً بعد الیکشن آ رہا ہے, ہاں اس کے پی ٹی آئی کے ساتھ اس کو علاق جو ہے اس کا پرویز الہی کا, تو وزیر اعلیٰ کو نہیں مان سکتے نا. نہیں وزیر اعلیٰ نہیں, جب توڑ دیں گے وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس سے کمٹمنٹ کرا کے ابھی جو بات ہوئی ہے عمران خان سے پرویز الہی کی کیا کرتے ہیں, سالر کچھ کہہ رہے ہیں, مطلب ٹھیک ہے دونوں نہیں. آج کا جو بیان ہے نا سالک اور اس کا منس الہی کا آپس میں کنفلکٹ ہے ان کی چودھری برادران کی جو ہے نا. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو تھیوا فٹ کرنا ہے پرویز الہی نے, وہ کمٹمنٹ عمران کے ساتھ ہو چکی ہے کہ بھئی یہ کمپیٹنٹ ہے, یہ چلا سکتا ہے, تجربہ کار ہے, مطلب ایکسپیرینس ہے. یہ الیکشن کی بات, یہ جو اسمبلی ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے نا, اس پہ کسی مشورہ دینے والے مشیروں نے کہا ہے کہ اگر آپ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے تو میاں نواز شریف تو دندناتا پھریں گے لاہور میں, اور وہ تو ان کو گرفتار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. عمران خان ہمیں باغی نظر میں اسمبلی ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. مہاراجی چلو یہ اب معاملہ داخلہ کون بدلے میں دعوت ہو چکا ہے. ابھی یہ عمران خان بڑے فرم میں, اور ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی صاحب سے پہلے توڑیں گے. ہمارا یہ ایک آئندہ یہ 3-4 دنوں میں یہ فیصلہ کن پوزیشن جو ہے نا سامنے آنے والی ہے. تو بہرحال یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. تو بہرحال یہ اقتصادی لڑائی میں یہ ابھی ہم جو ذکر کر رہے ہیں, کرپشن بھی عروج پر ہے, مہنگائی پورے عروج پر ہے, کوئی بالکل ایسے حکومت نام کی کوئی ایسے چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال یہ اللہ بہتر کرے. اور یہ اب آئندہ جو ہے 15-16 دن کے بعد یہ نیا سال بھی 2023 بھی جو ہے نا یہ سامنے آنے والا ہے. تو بہرحال اس بات کی توقع رکھنی چاہیے کہ نئے سال میں کوئی اللہ کرے کہ کوئی یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم ہو, اور یہ سارے جو ہے معاملات معمول کے مطابق چلیں, اور یہ جو غریب آدمی اور مہنگائی کی چکی میں پھنسا ہوا ہے ان کو کوئی ریلیف دینے کا امکان پیدا کیا جائے. تو بہرحال آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آئندہ کل پھر رات کے آپ کی خدمت میں. بہت شکریہ.